نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ کہو تو چھوڑ دے سارے جہاں کی محفل، دین کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ حضرات، اب آئیے ہم اور آپ ایک بہترین خطاب سماعت فرمائیں۔ خطیب اہل سنت محافظ مسلکی اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا عرفان احمد صاحب قبلہ امجدی ہمارے اور آپ کے دیار محبت میں حاضر ہیں۔ آئیے حضرات ایک بہترین کتاب ہم اور آپ سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دو پھول بطولی گلشن کے، ایک سبز ہوئے ایک سرخ ہوئے۔ دو پھول بطولی گلشن کے، ایک سبز ہوئے ایک سرخ ہوئے۔ بغداد و عرب جن سے مہکے، ان پھولوں کی نکہت کیا کہنا۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ محترم حضرات، سب سے دونوں عالم کے مرکز حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ ماہ محرم الحرام ہے، اور اس ماہ کی کہ مختصر سا قافلہ ہو اور اس قافلے کا رہنما وہ ہو جسے دیکھ کر رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے ہوں کہ مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے، مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو حضرت امام حسن اور امام حسین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونگھا کرتے تھے، اور آپ کے لبوں کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لبوں کو چوسا کرتے تھے، چوما کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہ حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو محترم، میں آپ کو بتا دوں کہ شہادتیں تو بہت سی ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی، حضرت عثمان ذو النورین، الحمدللہ یہ خلیفۃ الرسول ہیں، ان کو بھی شہید کیا جاتا ہے۔ حضور کے پیارے چچا حضرت میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی شہید کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ہزاروں
मुसलमानों ने और बहुत से सहाबा किराम ने अपनी जानें राह हक में क़ुरबान की और ये हयात जावेदानी हासिल की। ये दुनियावी ज़िंदगी को तर्क करके हमेशा हमेशा वाली ज़िंदगी को हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया कि वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो ज़िंदा हैं और तुम उनकी ज़िंदगी को समझ नहीं सकते, तुम उनकी ज़िंदगी को समझ नहीं सकते। हदीस पाक में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शहीद जो है उनका मर्तबा रुतबा ये है कि एक ही जस्त में, जस्त कहते हैं छलांग, एक ही छलांग में वो इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंच जाता है कि जहां मौत नहीं है, जहां मौत नहीं है, और ज़मीन की पस्ती से आसमान की बुलंदी पे एक ही छलांग में पहुंच जाता है। वो कैसे कि ज़िंदा है तो दुनिया में है, ज़मीन पे, ज़मीन की पस्ती पे है, लेकिन जो ही राह हक में वो अपनी जान को कुर्बान करता है तो अर्श के नीचे जो कंदीलें लगी हैं वहाँ पे सब्ज़ परिंदों के जिस्मों में इन शहीदों की रूह होती है और फिर वो अपनी मर्जी से जन्नत में जहाँ चाहते हैं वहाँ सैर करते हैं। और शहादत की मेन 3 किस्में हैं, शहादत हकीकी, शहादत हुक्मी और शहादत फ़िक़ही। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो इनकी शहादत जो है वो शहादत हकीकी है। यानी शहादत हकीकी उसको कहते हैं जो राह हक में अपनी जान को कुर्बान करे, उसे शहीद हकीकी कहते हैं। हज़रत इमाम हुसैन के पास दोनों रास्ते थे। क्या ये मामला, ये मसला यूँ इस तरह से है कि जब यजीद तख्त नशीन हुआ तो इसने इमाम हुसैन से बैत के लिए कहा, मतलब कहलवाया कि इमाम हुसैन मेरी बैत कर लें। इमाम हुसैन अगर बैत कर लेते तो दुनिया का निज़ाम, इस्लाम का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता, क्योंकि यजीद के मुतालिक बहुत फेमस हो चुका था कि वो नमाज़ों को छोड़ता है, शराब नोशी करता है, यानी ढेरों जराइम और गुनाह वो अलल ऐलान करता है। तो ऐसे शख्स के हाथों पर अगर इमाम हुसैन बैत कर लेते तो इस्लाम का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता और आने वाली ये नस्लें ये कह करके छुटकारा हासिल करने की कोशिश करती कि जब ज़रूरत पड़ी तो इमाम हुसैन ने बैत कर ली थी यजीद की, तो हम कौन होते हैं। तो इमाम हुसैन ने हमें एक निज़ाम दिया, इमाम हुसैन ने हमें एक तरीक़ा बताया, इमाम हुसैन ने हमें एक सिस्टम दिया कि उनके पास तो 2 रास्ते थे और शरीयत में भी इसकी इजाज़त है कि एक होता है रुख़सत और एक होता है इजाज़त, एक होता है अज़ीमत। अगर इमाम हुसैन चाहते तो रुख़सत को इख्तियार कर सकते थे, क्योंकि जान का बचाना फ़र्ज़ होता है, लेकिन वहाँ जान बचाना मकसूद नहीं था, बल्कि अपनी जान को देकर राह हक में अपनी जान को कुर्बान करके नाना जान के दीन की आबियारी करना मकसद था। इसीलिए इमाम हुसैन ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, लेकिन अपने हाथ को यजीद के हाथों पर न दिया, जैसा कि शहंशाह हिंदुस्तान हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती सन जरबरी रहमतुल्लाह अलैह
ارشاد فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ محترم حضرات، یہ محرم الحرام ہے، اس ماہ کی بہت سی فضیلتیں ہیں، لہٰذا میں آپ کو چند شہیدوں کے متعلق بتاتا ہوں کہ حضرت امام حسین کی جو شہادت ہے وہ شہید حقیقی ہیں، آپ شہادت حقیقی ہے آپ کی جو شہادت ہے۔ ان شہادتوں کیا اس شہادت کے علاوہ بھی اور بہت سی شہادتیں ہیں، جیسا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شہادت یعنی شہادت حقیقی کے علاوہ 7 شہادتیں اور ہیں۔ جو ذات الجنب یعنی کہ نمونیا کے مرض میں انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہے، جو کسی عمارت کے نیچے دیوار کے نیچے دب کر انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہے، کوئی ڈوب کر کے انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہے، کوئی جل کر کے انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہے، کوئی پیٹ کے مرض میں انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہے، کوئی عورت بچے کی پیدائش کے وقت انتقال کر جائے وہ بھی شہیدہ ہے۔ اللہ اللہ۔ تو محترم حضرات، شہیدان کرام کا بہت مرتبہ رتبہ ہے، اور بھی بہت سے شہیدوں کی قسمیں ہیں، لہٰذا کچھ میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ بخار کے مرض میں مبتلا ہو کر کے کوئی انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہے، طاعون یعنی پلیگ، اس میں یعنی کوئی بھی وبا ہو، جیسے مہاماری آج کل یہ چل رہی ہے کرونا، اللہ تعالی ہر ایک کو اس سے بچنے کی اور اللہ رب العزت ہر ایک مسلمان کی ہر ایک مسلمان کی حفاظت فرمائے اس بلا سے، اس وبا سے، خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان سے جو ہے اس وبا کو، اس بلا کو اللہ تبارک و تعالی جلد از جلد ختم فرما دے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ طاعون میں کوئی مر جائے، پلیگ میں، مہاماری میں، وبا میں انتقال کر جائے تو وہ بھی شہید ہے، اور وہ مؤذن جو بغیر کسی دنیاوی فائدے کے 5 وقت پابندی سے اذان کہتا ہو اور وہ انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہے۔ طالب علم جو علم دین حاصل کرنے کی غرض سے مدرسہ جا رہا ہو یا مدرسے میں رہ رہا ہو وہ انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہے، جو گھر والوں کی کفالت کے لیے ذریعہ معاش کے انتظام میں انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہے۔ حتیٰ کہ شہیدوں کی بہت سی قسمیں ہیں، اور معاملہ کیا ہے؟ شہید حقیقی کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو ہی اس کے جسم کا ایک قطرہ زمین پر، خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرتا ہے تو گرتے ہی یعنی اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو جاتا ہے، اور ایک ہی چھلانگ میں وہ جنت میں آ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جنت میں جانے کے بعد طرح طرح کے میوے کھاتا ہے، جہاں مرضی آتی ہے وہاں جاتا ہے، پھر آخر کار رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے میری راہ میں اپنی جان قربان کرنے والے یہ بتا میری جنت کیسی لگی؟ اے مولا تیری جنت بے مثال ہے، سبحان اللہ۔ ہاں، یہاں کی میوے، یہاں کی نعمتیں تم نے کھائی اور تم نے یہاں کی سیر کی، یا اللہ اے مولا ہم نے تیری جنت کی سیر کی اور یہاں کی نعمتیں، یہاں کے میوے ہم نے کھائے اور طرح طرح کی غذائیں ہم نے کھائیں، لیکن وہ لذت، وہ ذائقہ، وہ مزہ تیری جنت میں نہیں ہے جو مزہ ظالم کی، دشمن کی تلوار کے نیچے جب ہماری گردن تھی اس وقت جو لذت ہمیں ملی تھی، اے مولا وہ لذت ہمیں تیری جنت میں نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔
اے مولا ہم تیری بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں کہ اے مولا تو ہمیں دنیا میں پھر بھیج دے تاکہ ہم پھر تیری راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیں، اور اسی طرح سے تو ہمیں جو ہے جنت میں سے واپس بھیجتا رہے اور ہم دنیا میں جائیں اپنی تیری راہ میں اپنی جان کو قربان کرتے رہے، حتیٰ کہ 1000 مرتبہ اسی طرح ہوتا رہے۔ اور جو جنت میں مزہ نہیں ہے، وہ جو مزہ جو ہے دشمن کے گردن، دشمن کی تلوار جب ہماری گردنوں پہ ہو، اس وقت جو مزہ جو لذت ہمیں ملتی ہے اے مولا تیری جنت میں ملتی۔ اللہ اللہ، اے مولا ہمارے بھائیوں کو کیسے پتہ چلے کہ ہم تو یہاں زندہ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اے میری راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے والے، اے میری راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے والوں، تمہاری بات کو میں دنیا تک پہنچائے دیتا ہوں۔ اللہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ارشاد فرمایا اے جبرائیل سدرہ چھوڑو اور جاؤ میری راہ میں جو قربان ہوئے ہیں ان کی بات دنیا والوں تک پہنچا دو۔ اور اللہ رب العزت نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی اپنے محبوب دانے خفائے غیوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے اپنی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کرنے والوں کہ جو جذبات تھے ان کو دنیا میں بھیجنے کے لیے اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، راجہ کا ہندوستان، یاد حسین، عظمت امام حسین، حضرت علامہ عرفان احمد صاحب قبلہ امجدی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیغام جنتیوں کا، کون سے جنتی؟ جو کہ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، ان کا پیغام دنیا میں بھیجا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا رب تبارک و تعالی نے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ اللہ اللہ، مردہ گمان بھی نہ کرو، یعنی تصور بھی نہ کرو، امیجن بھی نہ کرو کہ جو ہے وہ لوگ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور رب کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان، رزق کس سے دیا جاتا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے۔ ضرورت کس کو پڑتی ہے رزق کی؟ زندے کو پڑتی ہے، مردے کو رزق کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ جو ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ہم اور آپ یا دنیا کا کوئی بھی شخص جو ہے ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتا، بس رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ گمان نہ کرو۔ تو ہم نہ انہیں مردہ کہتے ہیں اور نہ انہیں مردہ گمان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین امام علی مقام کا اتنا اونچا، اتنا بلند و بالا مرتبہ ہے، رتبہ ہے کہ جن کے متعلق ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو آقا سے محبت کرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرے اس پر جہنم حرام ہے، وہ جنت کا حقدار ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین یہ میرے دنیاوی 2 پھول ہیں، حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، فردن بھی فرمایا، امام حسن کے لیے بھی فرمایا، امام حسین کے لیے بھی فرمایا کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے اے مولا تو ان سے بھی محبت کر۔ تو مان لیجئے
یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے محبت کرے تو پھر جو ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے اور وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ تو حضرت امام حسن حسین کی محبت کا معاملہ ہے. لہٰذا جو شہید ہو جائے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دے. دنیا میں سب سے عزیز چیز کیا ہوتی ہے؟ جان ہوتی ہے. لیکن اس عزیز چیز کو، اس پیاری چیز کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دے تو یہ بہت بڑی بات ہے. مال دولت آل اولاد جان یہ سب پیاری چیزیں ہیں، لیکن سب سے معاملہ اہم ہے اپنی جان کا. جب اپنی جان قربان کرنے کا معاملہ آئے تو ہر کوئی پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن شہادت جس کی قسمت میں ہے، شہادت جس کی قسمت میں ہے، جو یہ دنیاوی زندگی کو ترک کر کے ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی جس کی قسمت میں ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹتا بلکہ راہ حق میں اپنی جان کو قربان کر کے حیات جاودانی حاصل کر لیتا ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. امام حسین کا صبر، امام حسین کا استقلال اور امام حسین کی سخاوت، امام حسین کی شجاعت، اللہ اللہ، بڑے سے بڑے رستم بھی کانپ جاتے، تھرا جاتے. کب؟ جبکہ آپ کے سامنے آپ کے سگے بھائیوں کو قتل کیا گیا، لیکن آپ سے کہا گیا کہ یزید کی بیعت کر لیجیے، اب بھی موقع ہے. لیکن امام حسین نے کہا نہ، ہرگز نہ کروں گا. آپ کے بھانجے، بھتیجے، آپ کی اولاد آپ کے سامنے قتل کی گئی اور اس کے بعد بھی کہا گیا امام حسین آپ یزید کی بیعت کر لیجیے، آپ کو معافی دے دی جائے گی، چھوٹ دے دی جائے گی. امام حسین نے کہا ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. آپ اندازہ لگائیں کہ 6 ماہ کا شیرخوار علی اصغر کہ جو ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے جس کی زبان سوکھ کر کے کانٹا ہو رہی ہو، اور بہن زینب کہہ رہی ہوں کہ بھائی یزیدیوں کی طرف لے جائیے اور لے جا کر کے جو ہے دکھائیے، شاید ہے کہ کسی کو رحم آ جائے، چند قطرے پانی کے اس کے حلق میں ڈال دیں. اللہ اللہ، جب چند قطرے پانی کے ڈال دیں. لیکن جب امام حسین کو تو معلوم تھا کہ یہ نہیں دینے والے، سفاک ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ جابر ہیں، یہ دینار و درہم کے بندے ہیں، یہ پانی کے چند قطرے نہیں دے سکتے. لہذا جو ہے امام حسین نے حضرت علی اصغر کو گود میں لیا اور یزیدی خیموں کی طرف چلے، یزیدی فوج کی طرف چلے اور جو ہے کہا کہ جو بھی تم سے معاملہ ہے مجھ سے ہے، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، لہذا اگر چند قطرے تم اس کی حلق میں ڈال دو تو جو ہے بروز محشر نانا جان سے کہہ کر کے یہ تمہاری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے. ظالم نے ظلم کا تیر چلایا، حضرت علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے. اللہ اللہ، امام حسین کہ وہ چھوٹے سے لختے جگر کہ جن کے حلق سے خون کا فوارہ جاری تھا، امام حسین نے ہاتھ میں دیکھا، دیکھنے کے بعد یوں عرض کیا، اے مولا، اے مولا، یہ چھوٹی سی قربانی کی قبول فرما لے میرے مولا. یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر تیری راہ میں تیری رضا اسی میں ہو کہ میں جو ہے علی اصغر علی اکبر کو قربان کروں تو اے مولا یہ تو ایک علی اصغر ہے. اگر ہزاروں علی اصغر ہو اور تیری رضا اسی میں ہو تو اے مولا ایک ایک کر کے میں ہزاروں علی اصغر تیری راہ میں قربان کرتا جاؤں اور جو ہے ذرا سے بھی دریغ نہ کروں گا، ذرا سا بھی پس و پیش نہ کروں گا، ذرا سا بھی پیچھے نہ ہٹوں گا. اے مولا تیری رضا اسی میں ہے تو اے مولا تو اس چھوٹی سی قربانی کو بھی قبول فرما لے. اللہ اللہ، آپ ظلم دیکھیں کہ چھوٹے سے بچے نے کیا بگاڑا. لیکن جب امام حسین جو ہے اس کو گود میں لے کر کے گئے تو ظالموں نے تیر چلا دیا اس چھوٹے سے بچے
کہ جو ہے حلق کو چیر دیا تو ظالموں کے تیر نے، آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی سفاکی ہوئی، کتنا ظلم ہوا امام حسین اور آپ کے گھر والوں کے ساتھ، آپ کے ہم نواؤں کے ساتھ، آپ کے جانثاروں کے ساتھ، کہ جو ہے آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے دونوں طرف ہی اذان دینے والے اور دونوں طرف ہی کلمہ پڑھنے والے تھے، دونوں طرف ہی جو ہے نمازیں پڑھنے والے تھے، روزہ والے تھے، حج و زکوٰۃ والے تھے، اللہ اللہ، لیکن معاملہ جو ہے امام حسین کا جو تھا وہ یہ تھا کہ جو ہے ظالم و جابر اور سفاک اور جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے اس کے ہاتھ میں ہم بیعت نہ کریں گے، اس کے ہاتھ پہ ہم بیعت نہ کریں گے۔ اگر ہم نے بیعت کر لی تو جو ہے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ہم پر تانا بھی دے سکتی ہیں اور جو ہے وہ راہ فرار بھی اختیار کر سکتی ہیں کہ جو ہے امام حسین نے تو جو ہے رخصت کو اختیار کر لیا تھا، لہٰذا امام حسین نے عزیمت کو اختیار کیا کہ اپنی جان تو قربان کر دی راہ حق میں، لیکن اپنے ہاتھ کو یزید کے ہاتھ میں دے کر یعنی بیعت نہ کی، یعنی اس کو اپنا امیر المومنین نہ مانا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ ان ظالموں کو کیا خبر تھی کہ ان ظالموں کو سب خبر تھی کہ جن کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دنیا میں ہی ان کی زندگی میں ہی بتا دیا ہو کہ حسن اور حسین یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں، جنتی پھول ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جب آپ نے بتا دیا کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں تب ان کے جنتی ہونے میں کون شک کر سکتا ہے؟ اب شک کون کرے گا؟ اب شک کون کرے گا؟ جس کے ایمان میں، جس کے عقیدے میں جو ہے شک ہوگا، جن کے عقیدے میں شک ہوگا، جن کے ایمان میں شک ہوگا، جن کے ایقان میں شک ہوگا، وہی امام حسن اور حسین کے معاملے میں شک کر سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے اور امام حسن حسین جملہ شہیدان کرب و بلا کا فیضان جاری و ساری فرمائے، اور خصوصاً ہمارے قاضی شہر علامہ ریاض احمد صاحب قبلہ حشمتی کی عمر صحت و تندرستی ایمان کے ساتھ طویل فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر دیر تک قائم و دائم فرمائے، اور جن لوگوں نے بھی کلیم میاں اور ریاض البھائی اور یہ مولانا آصف اقبال صاحب، عامر میاں اور یہ حافظ صاحب ہیں، ادھر ظفر میاں، جو لوگ بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔